बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक्य है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमरीका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉक ली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। इंसान के लिए ये फितरी बात है कि जो एक बार पैदा होता है वो मरे। मौत के बाद हर किसी की अदालत होगी कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में। खुदा बाप चाहता है कि उसके अजीज फर्जंद इस हकीकत से वाकिफ हों और आसमान की बादशाही की उम्मीद के साथ जिएं। वो नहीं चाहता कि आदम की औलाद में से कोई भी इंसान जहन्नुम में गिरे। गरीब लाजर खुदा पर ईमान रखता और उसकी खिदमत करता था, और इसलिए वो अब्राहम की गोद में जाने के काबिल हो सकता था। लेकिन अमीर आदमी ने दौलत के मजे उड़ाए थे, मगर आखिर में उसे अथाह गड्ढे में फेंक दिया गया था। पाताल कहां है? पाताल जहन्नुम से एक अलग जगह है। तो फिर पाताल जो जन्नत और जहन्नुम से अलग है, उसे रखना क्यों लाजमी है? ये इसलिए कि पाताल एक खास मकसद की खिदमत करती है। खुदा रहम और तरस से भरा हुआ है। वो सिर्फ वाज़े सबूत ही नहीं दिखाता, बल्कि हमें मोहब्बत भी देता है जो इंसाफ से बालातर होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मोहब्बत पर एतमाद रखेंगे और बदल जाएंगे और बहुत सी मरती हुई रूहों को बचाने के लिए जुर्रत के साथ इसकी तालीम देंगे और मनादी करेंगे। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, मैं पहले ही जहन्नुम के मुतालिक पैगामात का एक सिलसिला दे चुका हूं और हम इस बुनियाद पर एक किताब शाया कर चुके हैं। लेकिन मेरे दोबारा इसको दोहराने की वजह टीवी के नाजरीन समेत बहुत से लोगों को जहन्नुम से आगाह करना है। मेरे हाल ही में फिरदौस के मुतालिक मनादी करने तक खुदा चाहता है कि हर कोई जन्नत और जहन्नुम से वाकिफ हो। जन्नत और जहन्नुम हकीकत में वाक़े हैं। इंसान के लिए यह फितरी बात है कि जो एक बार पैदा होता है वो मरे। मौत के बाद हर किसी की अदालत होगी कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में। खुदा बाप चाहता है कि उसके अजीज फर्जंद इस हकीकत से वाकिफ हों और आसमान की बादशाही की उम्मीद के साथ जिएं। वो नहीं चाहता कि आदम की औलाद में से कोई भी इंसान जहन्नुम में गिरे। हम रोमियो 5वें बाब की 7 से 8 आयात से देख सकते हैं कि उसकी मोहब्बत किस तरह सच्चाई से मामूर है। ये कहती है,
کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے گا۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا باپ نے ثابت کیا کہ وہ ہم سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا نے اپنے اور ہمارے درمیان سے گناہ کی دیوار کو گرانے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دیا۔ یہ اس بات کو سچ ثابت کرنے کا ثبوت ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ خدا نے ہمیں جہنم سے بچانے کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بھی دے دیا۔ یسوع بے عیب اور بے داغ تھا، مگر اس نے ہم گناہ گاروں کی خاطر سخت سزا پائی۔ اگر ہم صرف اس حقیقت پر یقین رکھیں اور روشنی میں رہیں تو ہر کوئی جہنم سے بچ کر آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے۔ خدا کی عظیم محبت کے وسیلے تمام گناہ گاروں کے لیے نجات اور فردوس کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن جب ہم اس حقیقت کی منادی کرتے ہیں، آج کل لوگ بے غرض ہیں یا وہ اس کو قبول کرنا اور ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں، کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود بھی آپ جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا وہاں جا چکے ہیں؟ جب ہم مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ کیا اعلیٰ ترقی یافتہ سائنس جہنم کو ختم کر دیتی ہے؟ سائنس کی کسی ترقی کے بغیر کیا جنت اور جہنم موجود نہیں رہیں گے؟ ایک بار وہ مر جائیں تو وہ جہنم میں جاتے ہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور یہ وہ بات ہے جس پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ جب سائنس ترقی کرتی ہے اور گناہ اور تاریکی دنیا میں زیادہ بڑھتی ہے، لوگوں کا ضمیر اور زیادہ بے حس ہو جاتا ہے۔ وہ آنے والی زندگی اور عدالت سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سچائی کو نہیں جانتے۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنی خواہش پر چلتے اور موت کی راہ پر چلتے ہوئے بہت سی اقسام کے گناہ کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا میں ہیں اور دنیا کے دوست بن جاتے اور گناہ کر ڈالتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ اور عقیدہ مشکوک ہوتے ہیں۔ وہ عدالت کا خوف اور جہنم کی دہشت نہیں رکھتے۔ لیکن وقت رکے بغیر آخرت کی جانب چلتا رہتا ہے، اور خدا باپ کا دل ایک بھی اور روح کو بچانے کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے خدا ہمیں واضح طور پر جہنم کے بارے بتاتا ہے اور اس کی منادی کرنے کو کہتا ہے۔ غریب لازر خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اس کی خدمت بھی کرتا تھا، اور اسی لیے وہ ابراہم کی گود میں جانے کے قابل ہو سکتا تھا۔ اس نے نجات پائی اور آسمان پر گیا۔ لیکن امیر آدمی نے دولت کے مزے اڑائے تھے، مگر آخر میں اسے اتھا گڑھے کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ جتنے آپ کے حالات مشکل ہوں، آپ اتنا ہی خدا پر توکل کریں۔ آپ کو زیادہ دعا کرنے اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جہنم کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے منادی کرنا بہت آسان ہو۔ جب لوگ اس بارے سنتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اور جو روح سے معمور ہوتے ہیں، وہ شکر گزار ہوں گے یہ کہہ کر کہ میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اس خوفناک جگہ سے بچا لیا ہے۔ لیکن وہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا نئے ایماندار ہوتے ہیں، وہ جہنم کے بارے سننے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ پرستشی عبادت میں شرکت نہیں کرتے یا چرچ سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دل شکنی والی بات ہے۔ کسی نے مجھے خط لکھا اور پوچھا کہ مجھے یہ جہنم کا پیغام کیوں دینا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے پہلی بار جہنم کے بارے گفتگو کی۔ اسے جہنم کے بارے پیغام کیوں دینا چاہیے؟ مجھے یہ پیغام کیوں دینا چاہیے؟ اب کیا دنیا میں کوئی ایسے والدین ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ان کے بچے جہنم میں جائیں؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ وہ کچھ بھی کریں گے اور ان کو یہ تعلیم دیں گے کہ وہ جہنم میں نہ جائیں؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ ایک چوپان اپنے گلے کو جہنم میں گرنے سے بچانے کے لیے ہر کوشش کرے گا؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ چوپان کو اپنے گلے کو یہ بتانا ہے کہ جہنم کیا ہے تاکہ وہ اس میں گرنے سے بچ سکیں؟ کچھ لوگ جو عالم ارواح کے بارے نہیں جانتے غلط فہمی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کلام جو کچھ اس کے بارے فرماتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ بطور ایک پاسٹر میرے لیے بھی میں برکات کے کلام کی منادی کرنا پسند کروں گا، یہ کہتے ہوئے کہ بس یسوع پر ایمان لائے اور آپ نجات اور برکات پائیں گے۔ یہ میرے لیے آسان ہوگا کہ خدا تمہیں برکت دے۔ میں ہر ہفتے یہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ برکت حاصل کر لیں تو اس چرچ کی مالی حیثیت اچھی ہو جائے گی، اور یہ بات اچھی ہے۔
لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خدا تمہیں برکت دے تو کیا برکت آ جائے گی؟ مجھے آپ کو تعلیم دینی چاہیے کہ برکت حاصل کیسے کرنی ہے اور برکت کیسے آئے گی، روح القدس کیسے پانا ہے۔ مجھے چاہیے کہ ان کو تعلیم دوں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے کیسے رہنا ہے۔ اس بات کی تعلیم نہ دینا اور صرف کہتے رہنا کہ خدا تمہیں برکت دے، یہ بے سود ہے۔ پھر منادی میرے اور آپ کے اور چرچ ممبرز کے لیے آرام دہ ہوگی۔ لیکن اگر میں ان الفاظ کی منادی کروں جو آرام دہ اور آسان ہیں صرف اس لیے کہ وہ سننے میں بھلے لگتے ہیں، تو پھر خون بہا کے نظریے سے گناہ کے خلاف جد و جہد کون کرے گا؟ بائبل مقدس واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ خون بہا کے نظریے سے گناہ کو چھوڑیں، اور یہ آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ سارے خاندان میں امانت دار ہوں۔ صرف اس وقت جب ہم جنت اور جہنم کی حقیقت کے بارے صاف صاف جان لیتے ہیں، ہم دنیا کے دوست نہ بنتے ہوئے ہوشیار ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم زبردستی بہترین آسمانی مقام پر قبضہ کر لیں گے۔ مزید یہ کہ اگر آپ میں کوئی گناہ کی دیوار ہے اور جب آپ یہ پیغام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برکت پا چکے ہیں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا میں ایماندار کے گناہوں کو سننے پر ایک بار پولس رسول نے آنسوؤں کے ساتھ ان کو لکھا کہ توبہ کر لیں۔ اس سبب سے انہوں نے توبہ کر لی۔ پولس یہ سن کر نہایت خوش اور شادمان ہوا اور اس نے ان کو پھر لکھا۔ دوسرا کرنتھیوں 7ویں باب کی 9ویں آیت کا پہلا نصف کہتا ہے کہ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارا غم کا انجام توبہ ہوا۔ اگر ہم توبہ کے انجام پر افسوس کر سکیں تو یہ ایسی بڑی برکت ہے۔ جب ہم گناہوں سے باز آنا اور توبہ کرنا چاہتے ہیں، خدا ہمیں ہمیشہ فضل اور قوت بخشتا ہے۔ اگر ہم دل سے توبہ کریں اور لوٹ آئیں اور روشنی میں رہیں تو خدا ہمارے ماضی کے گناہوں کو بھی یاد نہیں رکھتا، وہ ہمیں صاف کرے گا۔ جیسے یسایہ پہلے باب کی 18ویں آیت کے دوسرے نصف میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ چنانچہ اگرچہ آپ اب تک تاریکی میں چلتے رہے ہیں، میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ خدا باپ کی محبت پر یقین کریں اور پوری طرح باز آئیں۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہوئے یہ پیغامات سننے کے لائق ہو جائیں گے کہ آپ یقیناً آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں جو کلام اس نقطے سے سنانے والا ہوں وہ سراسر سچ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس میں شک نہیں کرے گا۔ ہم انسانی معلومات یا قوت سے عالم ارواح کے بارے میں نہیں سیکھ سکتے۔ ہم اس کے بارے صرف اس وقت سیکھ سکتے ہیں جب خدا ہمیں بتاتا ہے۔ خدا ہمیں بائبل مقدس کے بہت سے حصوں میں مرقوم تحریر سے جہنم کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن بائبل کی محدود جلد کے ساتھ وہ جہنم کی ہر تفصیل کو تحریر نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ ہمیں ان لوگوں کے ذریعے روحانی سلطنت کے بارے زیادہ تفصیل سے اور گہری باتوں کے بارے بتائے گا جو اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ آموس 3 باب کی 7ویں آیت کہتی ہے، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ اگر خدا ایک خادم کو تسلیم کرتا ہے، اگر وہ خدا کا منظور شدہ خادم ہے، تو خدا جو مستقبل میں کرنے والا ہے یقیناً اس پر آشکارا کرے گا۔ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار خادموں پر آشکارا نہ کرے، اور چونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے فرزندوں میں سے کوئی بھی جہنم میں گرے، تو وہ ہمیں جہنم کے بھیدوں کے بارے میں کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ ہر کسی پر آشکارا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جو خدا کے خاص فضل سے جہنم کو دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے چرچ ممبرز میں سے بھی کچھ لوگ اپنی روحانی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ چکے ہیں۔ 34 سال قبل مجھے خدا کی قدرت کے وسیلے ساری بیماری سے شفا مل گئی۔ میں یقیناً زندہ خدا سے ملا اور اس کا تجربہ کیا۔ تب سے میں نے جنت، جہنم اور عدالت سے متعلقہ خدا کے ہر کلام کو قبول کیا اور اس کا یقین کیا۔ نتیجے کے طور پر جس سے میں مل چکا ہوں اس کے بارے بولنے اور انجیل مقدس کی منادی کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن جب میں ان لوگوں سے ملا جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا تو مجھے ان کی روحوں پر نہایت ترس آیا۔ میں ہمیشہ ان کی بابت سوچتا تھا کہ میں ایمان لانے میں ان کی مدد کیسے کروں کہ خدا کا سارا کلام سچا ہے۔ اسی اثنا میں روح القدس کی رہنمائی میں خدا سے میں نے دعا شروع کر دی۔ جب میں نے اتنی فاقہ کشی حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش میں دعا کی تو خدا نے مجھ پر بائبل مقدس کی وضاحت کو شروع کر دیا۔
اس نے مجھے جنت اور جہنم کے بارے میں بھی واضح طور پر آگاہ کیا۔ میں نے جو پیغام وصول کیا وہ بغیر کسی خوف کے پیش کر دیا۔ اگرچہ مجھے اس سبب سے ستایا جانا یا مشکلات میں ڈالا جانے والا تھا، میں نے منادی بند نہیں کی، اس لیے کہ میں خداوند کے دل کو اچھی طرح جانتا ہوں، جو نہیں چاہتا کہ کوئی ایک بھی جہنم میں جا پڑے۔ کچھ چیزیں جن کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں یہ ہیں کہ وہ جنت اور جہنم کے بارے کتابیں جو بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں اور بہت سے ممالک میں شائع ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگیوں سے توبہ کی اور کتابوں کے مطالعے سے ان کے دل نئے ہو گئے۔ اگر میں یہ کتاب نہ پڑھتا تو میں ضرور جہنم میں جا پڑتا۔ جہنم کے بارے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نئے سرے سے پیدا ہوا اور تبدیل ہو گیا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے ایماندار کیوں ہونا ہے اور مجھے خون بہا کے نظریے سے گناہ کے خلاف کیوں لڑنا ہے۔ مجھے بہت دفعہ اس قسم کے خطوط موصول ہوتے ہیں اور وہ خطوط میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب میں اسرائیل اور دیگر ممالک میں جاتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو کتابوں کی اشاعت کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کے ترجمے میں جلد کی جائے۔ چرچ کے وہ کارکنان جو کوائے قوم رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بہت سے لوگ میری کتابوں کے منتظر ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے منتظر ہیں۔ شکر گزاری کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ خدا ہمیں واضح ثبوت دکھا رہا ہے تاکہ ہم ایمان لا سکیں کہ تمام کے تمام الفاظ سچے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے پر یقین نہیں رکھتے تھے، یسوع نے قدرت کے کام دکھائے اور مندرجہ ذیل فرمان کیا۔ یوحنا 14 باب کی 11ویں آیت کہتی ہے، میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ خداوند خدا میں ہے اور خدا خداوند میں ہے۔ خداوند فرماتے ہیں کہ یقین کرو، لیکن لوگ خداوند کو محض اپنے جیسا دیکھ کر اس پر یقین نہیں کرتے۔ تب خداوند فرماتے ہیں کہ میرے کاموں، نشانات اور عجائبات کے سبب سے میرا یقین کرو کہ بہرے سنتے اور اندھے دیکھتے ہیں۔ چونکہ وہ ایسے تمام کام کر رہا ہے جو انسان نہیں کر سکتا، ہمارا خداوند ان سے کہتا ہے کہ میرے کاموں کے سبب سے خود خدا میرے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوح نے بار بار منادی کی کہ سیلاب کی صورت میں عدالت ہونے والی ہے، لیکن جب تک نوح کشتی میں نہ چلا گیا، لوگ کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے رہے۔ نوح نے ان لوگوں کے لیے کتنا غم کیا ہوگا۔ ابراہم جانتا تھا کہ سدوم اور عمورہ کی عدالت ہوگی اور اس نے اپنی ساری زندگی کے ساتھ دعا کی۔ اس نے خدا سے کہا کہ ان لوگوں کو بچا لے جو ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ میں عدالت اور جہنم کے بارے واضح طور پر جانتا ہوں۔ میں نجات کے لیے اس قسم کے بے باک دل کے ساتھ خدا کی قوت مانگ رہا ہوں۔ وہ قوت جو خدا مجھے دے چکا ہے وہ کافی ہے، مگر پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو میرے نشانات اور عجائبات اور معجزات دکھانے کے باوجود یقین نہیں کرتے۔ جب آپ قوت بھرے ان کاموں کا تجربہ کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خدا کے سارے کلام پر ایمان رکھیں گے۔ خدا رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے۔ وہ صرف واضح ثبوت ہی نہیں دکھاتا بلکہ ہمیں محبت بھی دیتا ہے جو انصاف سے بالاتر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آخرت نزدیک آتی ہے، وہ ہمیں عظیم ترین محبت اور رحم اور فضل اور قوت بخشتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس محبت پر یقین رکھیں گے اور بدل جائیں گے اور بہت سی مرتی ہوئی روحوں کو بچانے کے لیے جرأت کے ساتھ اس کی تعلیم دیں گے اور منادی کریں گے۔ اگر آپ غور سے جہنم کے متعلق پیغام سن لیں تو آپ روحانی سلطنت کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ پاسٹرز، لیڈرز عالم ارواح کی شریعت یا عدالت کے بارے درست رائے دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اور اس کو اپنی قوت بنائیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کلام کو اپنی زندگی اور قوت بنا لیں گے، چنانچہ آپ جہنم سے بہت دور جگہ یعنی نئے یروشلم میں جائیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے حوالے میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ امیر آدمی مر گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم پاتال کے لیے ایک اور لفظ ہے۔ کیا جہنم کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے؟ دراصل نہیں ہے۔
پاتال جہنم سے الگ جگہ ہے۔ اگر ہم پاتال کے بارے سمجھ جائیں تو ہم جنت اور جہنم کے سارے ڈھانچے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم یہ طریقہ کار بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ زمین پر کس طرح مرتے اور جنت میں داخل ہوتے ہیں یا کس طرح جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ بھی پاتال کی بابت بیان کرتا ہے۔ یعقوب اور ایوب نے بھی کہا کہ وہ نیچے پاتال میں جائیں گے۔ کیا یعقوب اور ایوب کو نیچے جہنم میں ڈالا گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پاتال میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن گنتی 16واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ کورہ اور اس کے لوگ جو موسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ زندہ درگور ہو گئے۔ وہ خدا کے خادم موسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور وہ زندہ درگور ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاتال دو جگہوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ان کے لیے جو نجات یافتہ ہیں اور دوسری ان کے لیے جو نجات یافتہ نہیں ہیں۔ آج کے حوالے میں ہم ایک امیر آدمی اور غریب لازر دونوں کو پاتال میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کے حالات فرق تھے۔ امیر آدمی آگ کے شعلوں میں تکلیف اٹھاتا تھا، لیکن لازر ابراہم کے پاس آرام میں تھا۔ یہ اس لیے کہ جس جگہ امیر آدمی گیا تھا وہ جہنم سے منسلک زیریں پاتال تھا، اور جس جگہ غریب لازر گیا تھا وہ جنت سے منسلک بالائی پاتال تھا۔ اس طرح یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بالائی پاتال ہے جہاں آسمان پر جانے والے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور زیریں پاتال وہ ہے جہاں جہنم میں جانے والے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جب ہمارا خداوند صلیب پر موا، اس کی روح کہاں گئی؟ اس کی روح بالائی پاتال میں گئی، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو انجیل کی خوشخبری دی۔ یعنی پاتال دو حصوں میں منقسم ہے۔ بالائی پاتال جنت کے ساتھ منسلک ہے اور زیریں پاتال جہنم کے ساتھ۔ اب یہ پاتال واقع کہاں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ جنت اور جہنم باشمول پاتال کیسے دکھتے ہیں، ہم ہیرے کی شکل کو سوچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ہیرے کی شکل کو دو عمودی شکلوں میں کاٹیں تو ہمیں ایک مثلث اوپر اور ایک الٹی مثلث نیچے ملے گی۔ جب آپ ایک ہیرے کی شکل کو دو حصوں میں کاٹیں تو آپ کو دو مثلثیں ملیں گی۔ ہم اوپر کی مثلث کو بطور فردوس تصور کر سکتے ہیں اور نیچے کی الٹی مثلث کو بطور جہنم۔ کہاوت ہے کہ مثلث کی اوپری چوٹی نیا یروشلم ہے، بالائی مثلث کی بنیاد پھر بالائی پاتال ہے۔ کیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں ایک بالائی پاتال اور فردوس، پہلی سلطنت، دوسری سلطنت اور تیسری سلطنت، اور چوٹی پر نیا یروشلم ہے۔ لیکن غلط مت سمجھیے کہ آسمان بالکل ایسا ہی دکھتا ہوگا۔ ہم مثلث شکل استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے نظریے کا بہتر فہم حاصل کر سکیں۔ کیا آپ ان کے حجم میں فرق دیکھ سکتے ہیں؟ جنت بہت بڑی ہے۔ آسمان کی پہلی سلطنت وسعت میں دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کے بعد تیسری سلطنت اور نیا یروشلم آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئے یروشلم میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، مگر فردوس میں بہت سے لوگ داخل ہوں گے، اور اس لیے فردوس بہت وسیع ہے۔ لیکن فردوس میں جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، چونکہ ہمارے چرچ ممبرز کلام کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ ہر قسم کی بدی کو چھوڑنے کے لیے دعا اور کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان میں سے بہت سارے آسمان کی پہلی اور دوسری سلطنت میں جاتے ہیں۔ مگر دوسرے مسیحی نہیں جانتے کہ جنت اور جہنم کیوں موجود ہیں، اور وہ ایمان کی پیمائش کو بھی نہیں جانتے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کو ایماندار کیوں ہونا چاہیے، اور انہیں منادی کیوں کرنی چاہیے، انہیں پوری داہیکی کیوں دینی چاہیے، اور انہیں خداوند کے دن پر کیوں عمل کرنا چاہیے۔ وہ صرف چرچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ ایمان لے آئیں کہ خداوند یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، اور خداوند نے صلیب پر مصلوب ہو کر ہمیں گناہوں سے رہائی بخشی، اس لیے وہ آسمان پر جا سکتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے۔
اگر وہ ایمان رکھتے ہوں تو انہیں خدا سے محبت رکھنی چاہیے، اور اگر وہ خدا سے محبت رکھتے ہوں تو ان کو خدا کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کو خون بہا کے نظری سے گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ یہی ہے جس کو خدا بطور ایمان پہچانتا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے، اور وہ بس چرچ جاتے ہیں اور عبادت کے دوران سو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ نجات پا سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ خودکشی کرے تو بھی وہ آسمان پر جا سکتے ہیں۔ آپ کو واضح طور پر جاننا چاہیے، آپ کو اسے جاننا چاہیے۔ کہاوت ہے کہ بالائی مثلث کی چوٹی نیا یروشلم ہے۔ بالائی مثلث کی بنیاد پھر بالائی پاتال ہے۔ بالائی پاتال سے اوپر فردوس، آسمان کی پہلی سلطنت، دوسری سلطنت اور تیسری سلطنت اور نیا یروشلم ہے۔ جتنا اعلیٰ رتبہ اتنی اچھی رہائش گاہ۔ بے شک عالم ارواح میں ہم ایک سرحدی لکیر نہیں کھینچ سکتے جیسے ہم زمین پر کھینچ لیتے ہیں۔ روحانی خلا لامحدود ہے۔ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ یہ ہیرے کی شکل ہے تو ہم آسمان کی شکل کو واضح نہیں کر سکتے۔ میں صرف اس انداز میں ان کے لیے واضح کر رہا ہوں جو سمجھنے کے لیے مادی فہم رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ کر یہ نہ کہنے لگیں کہ آسمان ہیرے کی مانند ہے اور اس کی چوٹی پر نیا یروشلم موجود ہے۔ اسے غلط مت سمجھیے، ایسا مت کہیے۔ آپ جہنم کو فردوس جیسا تصور نہیں کر سکتے۔ الٹی مثلث کا وسیع حصہ زیریں پاتال ہے۔ درمیان میں ایک اتھا گڑھا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زیریں چوٹی کے نزدیک یہ جہنم کی گہری ترین جگہ ہے۔ وہ حصہ جو زیریں چوٹی کے قریب ترین ہے لامحدود گہرا اتھا گڑھا ہے۔ دوسری طرف یہ پاتال کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر لوکا 8ویں باب کی 31ویں اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہے۔ جہاں ایک اتھا گڑھا ہے اور نیچے زیریں پاتال ہے، اور وہاں آگ اور گندھک کی جھیل ہے، اور نیچے اتھا گڑھا ہے۔ کیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں؟ زیریں پاتال، آگ اور گندھک کی جھیل، اور نیچے اتھا گڑھا۔ میں نے پہلے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ جو زیریں پاتال کے پہلے اور دوسرے درجے میں ہیں وہ عدالت کے بعد آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور وہ جو تیسرے اور چوتھے درجے میں ہیں وہ گندھک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ زیریں پاتال اس طرح سے 4 مختلف درجات میں تقسیم ہوتی ہے۔ پس زیریں پاتال میں 4 مختلف قسم کی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن 2 مثلثیں یعنی فردوس اور جہنم ایک دوسری سے ملحق نہیں ہیں۔ وہ کسی جسمانی پیمائش سے باہر ایک دوسرے سے انتہائی دوری پر واقع ہیں۔ جیسے آج کے حوالے میں ابراہم نے بھی کہا کہ بالائی پاتال اور زیریں پاتال کے درمیان ایک اتھا گڑھا ہے۔ وہ جو جنت اور جہنم میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاں آ جا نہیں سکتے، لیکن خدا کے خاص حکم کے تحت، جیسے کہ آج کے نوشتے میں ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ اور بات چیت کر سکتے ہیں، جیسے امیر آدمی اور ابراہم میں گفتگو ہوئی۔ دوری بہت زیادہ ہے اور گڑھا بہت بھیانک اور چوڑا ہے کہ کوئی بھی آگے پیچھے اس کو پار نہیں کر سکتا، لیکن اگر خدا اجازت دے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ عالم ارواح میں بھی اگر خدا اجازت دے تو بہت زیادہ دوری کے ساتھ بھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر خدا روحانی آنکھوں کو کھول دے تو لوگ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ آج انسانوں کی قابلیت کے ساتھ بھی جو محض مخلوقات ہیں، ہم زمین کی دوسری جانب والوں کے چہرے دیکھنے کے باوجود ان سے بات نہیں کر سکتے، اور خدا خالق کیا نہیں کر سکتا۔ مکاشفہ 4 باب کی 6 آیت میں شیشے کے سمندر کے بارے میں سوچے۔ ہم عالم ارواح کے بھید کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آخری عدالت کے وقت ہر چیز اس شیشے کے سمندر میں نظر آئے گی۔ سب کچھ جو ہم ماضی میں زمین پر کر اور سوچ چکے ہیں ایسے دکھائی دے گا جیسے یہ وقوع کے وقت ہو رہا ہو۔ یہ ہر شخص کی عدالت کا ثبوت ہوگا۔
وہ چیزیں جو جسمانی حدود کے سبب ناممکن ہیں وہ روحانی دنیا میں ممکن ہیں۔ نہ جنت نہ جہنم ایک وقفے پر نہیں ہے بلکہ وہ کئی مختلف وقفوں میں جدا جدا ہیں، اور پاتال ایک سخت فہم میں فردوس اور جہنم سے ایک الگ جگہ ہے۔ تو پھر پاتال رکھنا کیوں لازمی ہے جو جنت اور جہنم سے مختلف جگہ پر ہے؟ یہ اس لیے کہ پاتال ایک خاص مقصد کو پورا کرتی ہے۔ پاتال کا نہایت اہم استعمال یہ ہے کہ یہ ایک انتظار گاہ ہے۔ یہ ایک انتظار گاہ ہے جہاں اس زمین پر مرنے والے حقیقی جنت یا جہنم میں جانے سے پہلے انتظار کرتے ہیں۔ پاتال وہ جگہ بھی ہے جہاں وہ لوگ جو جنت یا جہنم میں نہیں جا سکتے وہاں پر ٹھہریں گے۔ اب آئیے ہم پاتال کے بارے بطور ایک انتظار گاہ کے بات کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے لمبے عرصے سے بے شمار روحیں ہیں جو زمین پر اپنی زندگیاں گزارنے کے بعد مر گئیں۔ وہ سیدھے اپنے جنت والے گھروں میں نہیں جاتے ہیں، نہ وہ فوراً جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد اپنے آسمانی گھروں میں یا جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جو کچھ یوحنا رسول نے آخری عدالت کے بارے دیکھا، مکاشفہ 20 باب کی 11 سے 13 اس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات۔ وہاں ایسی کتابیں ہیں جن میں مری ہوئی روحوں کے نام ہیں، اور ایک کتاب حیات ہے جس میں ان کے نام ہیں جو نجات پانے کے قابل ہوں گے۔ اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ جو کچھ آپ نے زمین پر کیا ہوگا اس کے موافق آپ کی عدالت ہوگی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو کچھ آپ نے بولا اس میں سے ایک لفظ بھی نہ چھوٹے گا۔ آخری عدالت کے وقت ہر کسی کی آسمانی رہائش گاہ اور آسمانی انعامات یا جہنم میں سزا کا فیصلہ ہر کسی کے اعمال کے موافق ہی ہوگا۔ جب تک یہ آخری عدالت نہیں ہو جاتی، جب ایک شخص مرتا ہے اس کا بدن زمین میں دفن ہوگا اور اس کی روح انتظار گاہ میں انتظار کرے گی۔ لیکن پرانے عہد نامے کے زمانے اور نئے عہد نامے کے زمانے میں انتظار گاہ مختلف ہے۔ زیادہ مختصراً یہ خداوند کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے سے پہلے اور بعد کے درمیان فرق ہے۔ جو نجات یافتہ نہیں ہیں وہ پرانے اور نئے دونوں عہد ناموں کے زمانے میں زیریں پاتال میں انتظار کریں گے۔ جب تک ان کو جہنم کی آگ کی جھیل یا گندک کی جھیل میں نہ ڈالا جائے گا، وہ آج کے حوالے کے مطابق زیریں پاتال میں تکلیف اٹھائیں گے۔ لیکن جو نجات یافتہ ہیں ان کے لیے یہ فرق ہوگا۔ پرانے عہد نامے کے زمانے میں وہ بالائی پاتال میں ٹھہرا کرتے تھے، اور نئے عہد نامے کے زمانے میں یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے زمانے میں وہ فردوس میں انتظار گاہ میں انتظار کرتے ہیں۔ لوکا 16 باب کی 22 آیت کہتی ہے، اب ایسا ہوا کہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ یہاں لازر خداوند کی گود میں نہیں بلکہ ابراہم کی گود میں تھا۔ لازر بالائی پاتال میں گیا تھا جو ان کی انتظار گاہ ہے جو پرانے عہد نامے کے زمانے میں مرے تھے۔ وہ ابراہم کی گود میں گیا کیونکہ ابراہم ایمان کا باپ بالائی پاتال کا حاکم تھا۔ پرانے عہد نامے کے زمانے میں نجات حاصل کرنے والوں میں سے زیادہ تر اسرائیل کے بیٹے ابراہم کی اولاد تھے جو خدا میں جیتے تھے۔ غیر اقوام کے معاملے میں ان کی نجات کا فیصلہ ضمیر کی عدالت کے وسیلے ہوا۔ میں اگلے اجلاس میں ضمیر کی عدالت کے بارے میں بھی وضاحت کروں گا۔ روحانی طور پر ابراہم خدا میں ایمانداروں کا باپ یعنی ایمان کا باپ ہے۔ ایمان سے ابراہم راست کہلایا اور خدا سے وہ ایمان کا باپ بنا۔ اس لیے ابراہم ان روحوں کو سنبھالنے پر مختار تھا جو نجات یافتہ تھیں اور بالائی پاتال میں تھیں، لیکن یسوع کے صلیب پر مرنے اور آسمان پر جانے کے بعد یہ تھوڑا مختلف ہے۔ جب لوگ مرتے ہیں تو وہ بالائی پاتال میں ابراہم کی گود میں نہیں جانتے بلکہ وہ فردوس میں خداوند کی گود میں جاتے ہیں۔
جب یسوع صلیب پر تھا، ایک ڈاکو جو یسوع کے ساتھ صلیب پر تھا، اس نے یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خداوند زیریں پاتال میں گیا اور 3 دن میں جی اٹھا۔ فردوس آسمان سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر لوگ صرف یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ہی آسمان کی بادشاہی میں کیوں جا سکتے تھے؟ فردوس ان لوگوں کو دی گئی ایک ابدی رہائش گاہ ہے جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہیں اور جنہوں نے نجات حاصل کی ہے، لیکن جو پرانے عہد نامے کے زمانے میں تھے اور یسوع کے صلیب پر مرنے سے قبل مر گئے تھے، اس طرح وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات یافتہ نہیں تھے۔ ان کی نجات کا فیصلہ شریعت یا ضمیر کے معیار کے مطابق ہوا تھا۔ وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرتے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع کون ہے۔ آج تک کٹر یہودی یسوع مسیح کو جاننے کی انتہائی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کہتے ہیں کہ وہ اسے نہیں جانتے۔ خداوند ان کے ملک میں پیدا ہوا تھا، اور دنیا میں بہت سے لوگوں نے اسے نجات دہندہ مان لیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور وہ اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ پوری طرح واضح ہونا چاہیے کہ تمام گناہگار صرف یسوع مسیح کے وسیلے نجات پا سکتے اور آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ یوحنا 14 باب کی 6 آیت کہتی ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اعمال 4 باب کی 12 آیت بھی کہتی ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ صاف صاف خدا فرما رہا ہے کہ اس نے ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا جس کے وسیلے سے لوگ نجات پا سکیں۔ اس لیے جنہوں نے پرانے عہد نامے کے زمانے میں نجات پائی، ان کو آسمان کی بادشاہی میں جانے سے پہلے یسوع مسیح کو قبول کرنا تھا۔ پھر وہ انجیل کو سننے اور یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرنے کے قابل کب ہوئے؟ یسوع نے صلیب پر مرنے کے بعد 3 دن بالائی پاتال میں لوگوں کو انجیل کی خوشخبری دی۔ پہلا پطرس 3 باب کی 18 سے 19 آیات اس واقعے کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا۔ وہ ایک بار موا، وہ تمام لوگوں کو بچانے اور ہمیں گناہوں سے رہائی دینے کے لیے صلیب پر موا۔ وہ راست ناراستوں کے لیے مر گیا۔ وہ بے عیب اور بے داغ تھا، مگر وہ ہم جیسے ناراستوں کے لیے اور صلیب پر اپنا خون بہا کر مر گیا، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ جیسے پہلا یوحنا میں لکھا ہے، وہ ایک کفارے کی قربانی بنا اور خدا اور ہمارے درمیان سے دیوار کو گرایا۔ اس طرح وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں خدا باپ کے پاس لانے اور ہمیں آسمان پر لے جانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو خداوند فرما رہا ہے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ آپ دنیا میں ایک قید کا تصور کیجئے، مگر یہ اس دنیا کی قید جیسی نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کی قید سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں قید میں روحیں بالائی پاتال میں روحوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بدن کو 3 دن تک دفن کیے جانے کے دوران ہمارے خداوند نے ان روحوں کو نجات کی منادی کی جو بالائی پاتال میں تھیں۔ وہ روحیں جو بالائی پاتال میں رہتی تھیں، وہ اس پر ایمان لائیں اور اسے بطور نجات دہندہ قبول کیا۔ کیا آپ یہاں کچھ عجیب سا نہیں سوچتے؟ آپ میں سے بعض خداوند پر 5، 10 یا 15 سال سے ایمان رکھتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے بلکہ شک کرتے ہیں۔ بعض لوگ چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خود کو خدا سے دور کر لیتے ہیں، مگر ان کے لیے صرف 3 دن میں خداوند کو قبول کرنا کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اچھے لوگ ہیں،
اور وہ ضمیر کی عدالت کے وسیلے نجات حاصل کرنے کے لیے کافی حد تک اچھے ہیں. وہ اچھے تھے، اور جو خداوند کو جانتے تھے خدا نے ان لوگوں کو انجیل کی خوشخبری دی، اور وہ جانتے تھے کہ یسوع جو صلیب اٹھائے گا وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے مر جائے گا. ان کو معلوم ہو گیا کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور اس سے نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم نجات پائیں گے. اس لیے جب خداوند ان کے سامنے آیا تو وہ خداوند کو بطور نجات دہندہ قبول کر سکتے تھے. پھر جب ہمارا خداوند جی اٹھا وہ سب کے سب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے. بے شک اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان میں اپنی رہائش گاہوں میں چلے گئے، وہ انتظار گاہ میں گئے جو فردوس کے گرد و نواح میں واقع ہے. خداوند کے صلیب اٹھانے سے پہلے جو روحیں بالائی پاتال میں ابراہم کے پاس گئی تھیں، لیکن خداوند کے صلیب اٹھانے اور نجات دہندہ بننے کے بعد جب خداوند آسمان پر گیا تو ان روحوں کو بالائی پاتال میں لے گیا. جب خداوند ہوا میں واپس آتا ہے تو بے شمار روحیں خداوند کے ساتھ آئیں گی. جو روحیں خداوند کے ساتھ آئیں گی وہ ہیں جو بالائی پاتال میں رہتی تھیں اور جن کو خداوند زندہ ہو کر آسمان پر لے گیا. یوحنا 14ویں باب کی دوسری آیت میں یسوع فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. جیسے کہا گیا، ہمارے خداوند کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد خداوند ہر آسمانی شہری کے لیے رہائش گاہ تیار کر رہا ہے. آسمان کی بادشاہی خداوند کی نگرانی میں تیار ہو رہی ہے. کیا اب آپ سمجھیں کہ پاتال کو کیوں موجود رہنا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عالم ارواح تیار ہو رہا ہے اور انتہائی انصاف اور ترتیب سے چل رہا ہے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان میں سے جو زمین پر مر گئے، وہ جو نجات یافتہ ہیں، اب فردوس میں انتظار گاہ میں جائیں گے. لیکن وہ براہ راست فردوس کی اس جگہ پر نہیں جاتے. وہ 3 دن تک بالائی پاتال میں ٹھہرتے ہیں اور پھر فردوس میں جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بہت دفعہ ہم فلموں میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں جن میں ایک شخص مرتا ہے. روح جو بالکل اپنے بدن جیسی نظر آتی ہے وہ بدن سے باہر آتی ہے اور فرشتوں یا جہنم کے پیغام رسانوں کے پیچھے چلتی ہوئی دوسری دنیا کو چلی جاتی ہے. حقیقت بھی بہت ملتی جلتی ہے. جب ایک شخص مرتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے باہر آ جاتی ہے، اور جو نجات یافتہ ہیں ان کے لیے 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور ان کو راہ دکھاتے ہوئے بالائی پاتال میں لے جاتے ہیں. بائبل مقدس میں آپ سفید کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کو تلاش کر سکتے ہیں. وہ خداوند کی قبر میں نظر آئے تھے جہاں خداوند کو دفن کیا گیا تھا، اور جب خداوند آسمان پر اٹھایا گیا تو بھی وہ نمودار ہوئے. ہم سفید کپڑوں میں ملبوس ان 2 فرشتوں کو بائبل مقدس میں بہت سی جگہوں پر تلاش کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ جنہوں نے نجات نہیں پائی جہنم کے پیغام رساں آئیں گے اور ان کو زیریں پاتال میں لے جائیں گے. دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ جہنم کے پیغام رساں ہمیشہ سیاہ اور گہرے رنگ کے لباس پہنتے ہیں اور سیاہ ٹوپی پہنتے ہیں. آپ بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہیکل میں سیاہ رنگ ہرگز استعمال نہیں کیا تھا. عالم ارواح وسیع نہیں ہے. ایک شخص جو مادی دنیا میں رہنے کا عادی رہا ہو اس کے لیے بذات خود آسمان یا جہنم میں جانا ناممکن ہے. اگر روح بدن سے باہر آ جائے تو کیسا بے ڈھب ہوگا. یہ اس وقت سے بہت مختلف ہوگا کہ جب وہ مادی بدن میں تھا. جب وہ کوئی وزن محسوس نہیں کرتا تو وہ اڑتا ہوا محسوس کرے گا. عالم ارواح جو دنیا سے پوری طرح مختلف سنسنی رکھتا ہے یہ اس کے سامنے کھل رہا ہے. وہ ایک لمحے کے اندر غیر معمولی تبدیلی میں سے گزر رہا ہے. ہر چیز بے ڈھب ہے. اس طرح بعض اوقات اسے روحانی دنیا کے لیے خود کو اپنانے اور بنیادی روحانی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ خلائی جہاز میں جانے کے لیے خود کو منفی کشش ثقل میں رکھنے کی مشق کرتے ہیں. برسوں تک ان کو تربیت حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح ہمارے آسمان پر جانے سے پہلے ہم بالائی پاتال میں 3 دن کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کچھ روحانی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں.
اس لیے وہ 3 دن تک بالائی پاتال میں ٹھہرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ فردوس میں انتظار گاہ میں منتقل کر دیے جائیں گے، اور وہاں اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک خداوند ہوا میں واپس نہیں آ جاتا اور 7 سالہ شادی کی تقریب منعقد نہیں ہو جاتی۔ پھر وہ فردوس کے اندر انتظار گاہ میں کیا کرتے ہیں؟ کیا انتظار کا مطلب صرف بیزار رہنا اور انتظار میں وقت گزاری کرنا ہے؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں، روحانی دنیا کوئی مبہم اور تاریک جگہ نہیں ہے، یہ انتہائی حقیقی اور عملی دنیا ہے۔ جو لوگ وہاں انتظار کرتے ہیں وہ انبیاء سے بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ بے شک آپ اپنے خاندان اور زمین پر روحوں کے لیے دعا کریں گے، وہ خدا، آسمان کی بادشاہی اور روحانی قوانین کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ وہ اس لامحدود عالم ارواح کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس سکھلائی کا آخر نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض یہ سن کر کہیں کہ کیا ہمیں آسمان پر بھی پڑھنا ہے؟ میں تو پڑھنے سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن روحانی علم حاصل کرنے سے مراد مشکل یا بیزار کرنے والا علم نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس یہ بہت پرجوش، عجیب اور تفریحی ہے کہ زیادہ سیکھیں، ہمارا دل زیادہ سے زیادہ روح سے معمور ہوتا جائے گا۔ جو خدا کے ساتھ صاف صاف رابطے میں ہیں وہ اس زمین پر بھی خدا سے بہت سی روحانی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ بے شک خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انتہائی صاف اور شریف دل رکھے۔ اگر ہم روحانی سلطنت کے بارے سیکھ اور سمجھ لیں تو ہم خوشی سے بھر جائیں گے، جس کا موازنہ اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم منادی کریں کہ فردوس اور جہنم ہیں تو کچھ لوگ ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ شک کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ بنی نوع انسان کی تاریخ میں پیدا ہو چکے ہیں، ان کو کس قسم کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمیں ان چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ ہم محض کائنات کے بارے سوچنے پر ہی جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جس نظام شمسی سے دنیا تعلق رکھتی ہے وہ اس کہکشاں میں صرف ایک نقطے کی مانند ہے، ایک نقطے کی مانند۔ جب نظام شمسی سے موازنہ کیا جائے تو یہ زمین صرف ایک نقطے کی مانند ہے، لیکن یہ نظام شمسی بھی نظام کہکشاں سے موازنہ کیا جائے تو محض ایک نشان کے برابر ہی رہ جاتا ہے۔ تو پھر کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ بہت سے ستارے ہیں جو اکٹھے ایک بادل سا نظر آتے ہیں، ان میں سے بعض اس زمین سے بھی بڑے ہیں، اور ان ستاروں کے درمیان کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ روشنی تقریباً 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ اور یہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7.5 چکر لگاتی ہے۔ مگر روشنی کی رفتار پر بھی آپ کو ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچنے کے لیے برسوں تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تصور کیجئے کہ نظام کہکشاں کس قدر بڑا ہے۔ اب یہ نظام کہکشاں بھی پوری کائنات کے ساتھ موازنہ کرنے پر ایک نشان کے برابر ہے، لیکن یہ کہکشاں بھی پوری کائنات میں ایک نشان سا ہے۔ ہم انسانی دماغ سے اس مادی کائنات کی حد کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور آسمان کی بادشاہی عالم ارواح کے بارے میں ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ اکیلی فردوس ہی اس قدر وسیع ہے کہ انسان اس کے تصور کا آغاز ہی نہیں کر سکتا۔ فردوس میں بھی مرکزی حصہ اور بیرونی حصہ ایک دوسرے سے بہت دور واقع ہیں۔ چنانچہ کسی کو بھی آسمان کے انتظار گاہ میں نامناسب جگہ نہ رکھنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تب جو نجات یافتہ نہیں ہیں وہ زیریں پاتال میں کس طرح سے انتظار کریں گے؟ میں اس سلسلے میں بعد میں اس کے بارے میں وضاحت سے بات کروں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ سے اس سبب کے بارے بات کی ہے کہ پاتال کو کیوں موجود رہنا ہے۔ یہ انتظار گاہ کے طور پر ایک نظام رکھتی ہے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں لوگ حقیقی آسمان یا جہنم میں جانے سے پہلے جاتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں نجات یافتہ لوگوں کے لیے انتظار گاہ بدل گئی تھی۔ یہ بالائی پاتال سے فردوس کے نواحی علاقوں میں بدل گئی تھی۔ یہ اس لیے کہ ہمارے خداوند نے اپنے جی اٹھنے سے آسمان کی بادشاہی کا بڑا راستہ کھول دیا۔
اس کے وسیلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کا واحد راستہ صرف خداوند ہی ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا پر ایمان رکھنے والے کوئی بھی ہوں، وہ کہتے تھے کہ وہ نیچے شیول میں جائیں گے، اور ابراہم بالائی پاتال کا مختار تھا، مگر خداوند نے ڈاکو سے کیوں کہا کہ وہ فردوس میں جائے گا؟ اس پیغام میں نے واضح کیا ہے کہ کیوں۔ لیکن پھر جن کو اپنے مرنے سے پہلے خدا یا خداوند کے بارے سننے کا موقع نہ ملا، کیا ان کو صرف جہنم میں ہی جانا پڑے گا؟ اگر ایک اچھا شخص محض خدا اور خداوند کو نہ جاننے کی وجہ سے جہنم میں جائے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا انصاف کا خدا ہے؟ ایک ضمیر کی عدالت بھی ہے، اور ایک بالائی پاتال ہے، اور خداوند نے آسمان کا راستہ کھول دیا ہے، اور ایک فردوس بھی ہے جہاں لوگ عظیم سفید تخت کی عدالت تک انتظار کریں گے۔ خدا انصاف کا خدا ہے۔ آخر کار ایک بھی اور شخص کو بچانے کے لیے انصاف بنا ہے، اور انصاف خدا کی محبت ہے۔ آپ اگلے اجلاس میں پیغام سنیں تو آپ اس کا جواب پانے کے قابل ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کے لیے دعا کریں گے اور کلام کے وسیلے قوت حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ خدا جو روحانی سلطنت کے بارے ہمیں تعلیم دینے کے وسیلے ہماری روح اور بدن میں کامیابی بخشتا ہے، آپ اس کی محبت کا تجربہ کریں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ ایسا کرنے سے نئے یروشلم کی جانب ایک اور قدم بڑھائیں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے، اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ، اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں
دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں، نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں۔ نشہ کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے، جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔